अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, बादल हैं, बहुत ही अच्छा मौसम है। इस साल ये महीना बहुत अच्छा गुज़रा है और कई सालों बाद 1970 में ऐसा होता था, बीच में फिर मौसम गर्म ही आता रहा है। बहुत सालों बाद ये पहला महीना है कि बहुत अच्छा अभी तक गुज़र रहा है। हमारे पड़ोस में, हमारे हमसाये में जंग शुरू हुई है, लगी हुई है, महीने से ऊपर हो गया हुआ है। शदीद जंग है। दो बड़े बड़े मशहूर मुल्क जिनसे दुनिया डरती कांपती है, वो दोनों मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं। जब मौका मिलता है तो अरब के छोटे छोटे और मुल्कों पे भी वो उनके जहाज़ आके बमबारी कर देते हैं, और लबनान को तो बहुत ही ज़्यादा तबाह कर दिया है। ईरान भी तबाह हो गया है। इतने वो जहाज़ जो एक फेरा लगाएं और 500 बम गिरा के जाएं, पीछे क्या बचता है? कुछ नहीं बचता, मलिया मेट हो जाता है। ये वो तलवारों की जंग नहीं है, घोड़े हाथियों की, तीरों कमानों की जंग नहीं है। और ये तो हवाई जहाज़ आते हैं, या वैसे ही कोई अमेरिका से या कहीं इधर जो अड्डे लिए हुए हैं, उसने वहाँ से कोई मिसाइल आता है, वो उसको फिट किया होता है, और वो जो इलाका, जो प्लाट नंबर जो उसको देते हैं, मकान नंबर देते हैं, भाई फ़लाँ कॉलोनी, फ़लाँ मकान नंबर, फ़लाँ गली, इसमें जाके फ़लाँ जगह पे जाके फट जाओ, वो वहाँ फट जाता है। और फिर उसकी देखते हैं कि एक बिल्डिंग को तबाह करना है, एक कॉलोनी को तबाह करना है, या पूरे इस मौज़े को या इस तहसील को तबाह करना है, तो वो तबाह कर देता है। पूरी तहसील की तहसील डुबो देता है। यूनियन काउंसिल हो तो 10-10, 8-8 यूनियन काउंसिलों को तबाह कर देता है, पूरा मौज़ा तबाह कर देता है। इस तरह के बम आए हुए, उनकी इतनी ज़्यादा ताकत है। और अमेरिका और इसराइल ने ज़ोर लगा लिया है इस चीज़ पे कि ईरान से कोई चीज़ बच के ना जाए। लेकिन वो शेर है ईरान। दो ही सल्तनतें थी जब ये तारीख़ में, या रोमन वो होते थे, यूनानी होते थे, या ईरानी होते थे, और इनके सामने कोई ठहरता ही नहीं था। कभी वो रोमन जीत जाते थे, कभी ईरानी जीत जाते थे। जंगें इन दोनों की ही आपस में होती थी, मशहूर मारूफ है। उस ज़माने में ना अमेरिका था, ना लंदन, फ्रांस, जापान, कुछ नहीं था। छोटी छोटी बस्तियाँ, छोटे छोटे गाँव होते थे। इनमें लड़ने की ताकत ही नहीं होती थी, ना ही उनको ज़रूरत होती थी। लड़ते सिर्फ ये दो मुल्क ही थे, यूनान और ये ईरान। और अब ये इन्होंने 45 साल से जो हुक्का पानी बंद करना जिसे कहते हैं ना, हुक्का पानी बंद किया हुआ था। 45 साल से सारे अरब मिल के जो भी कुछ कमाते थे, अमेरिका को मदद दे रहे थे, उनके बैंकों में पैसे रख रहे थे, पेट्रोल के इनको पैसे आए, सारे अरबी। यानी मेरे होश में आया, मैं अच्छा भला होश में था, मैं देखता था अरबी कपड़े पहने हुए, अरबी लहजों में आके गांव में ये भीख मांग रहे होते थे। ये हमारे अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। फिर गाड़ियाँ बननी शुरू हुई, पेट्रोल का मसला आया, और पेट्रोल इनसे निकल आया, और पेट्रोल बेचना शुरू किया तो पैसे आने, हर जगह जगह कुएँ बन गए, जगह जगह फैक्ट्रियाँ लग गई पेट्रोल की, और पेट्रोल बिकना शुरू हो गया, दौलत आनी शुरू हो गई। फिर इनसे संभाल ही नहीं गई। वो जो थिंक टैंक मुफक्किरीन होते हैं, उनकी कमी हो गई। जितने भी कोई ज़हीन तरीन लोग थे वो ख़त्म हो गए। अगर कोई था तो उठा लिया गया, वो ये लोग ले गए। अब भी कोई पीएचडी किसी ख़ास चीज़, पंजाबी में पीएचडी करो तो कोई नहीं ले जाता, यहाँ भी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अगर किसी साइंस में, किसी बड़ी चीज़ में, किसी काम वाली चीज़ में, किसी ऐसे कारोबार और बिज़नेस में जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा बंदा माहिर हो जाए, तो ये लोग उठा लेते हैं, यूनिवर्सिटियों से उठा लेते हैं। वहाँ बाकायदा इनके सफ़ीर आते हैं, नोटिस लगा होता है कि ये चीज़ अगर किसी बच्चे ने इस नंबरों से की है तो हम उसको टोटल सारा ख़र्चा भी हम देंगे, यहीं से टिकट बना देंगे, वीज़ा देंगे, और अमेरिका आ जाए या फ़लाँ बड़े बड़े मुल्क आ जाए। अब भी ऐसा हो रहा है। और हमारे जितने भी बेहतरीन लोग थे, पाकिस्तान, इंडिया या जहाँ से भी, वो सारे जैसे ही वो बेहतरीन नंबर के साथ आते थे, अमूमन वो मेहनती लोग होते थे, गांव भेड़ बकरियां चराने, सारा दिन जानवरों के पीछे भागना,
پانی بھر کے لانا، پٹھے کاٹ کے لانے، درخت کاٹ کے لانے، شام کو لکڑیاں جلانی. وہ جب اتنی محنت ہوتی تھی تو ان میں عقل بھی تھی، مضبوطی بھی تھی، طاقت بھی تھی اور کیا سرائیاں بھی تھی. اور وہ پڑھتے تو ایسے تھے کہ کمال ہے، کوئی چیز ایک دفعہ نظر سے گزر جائے وہ اس کی تہہ تک چلے جاتے تھے. جیسے کوئی کنویں میں موتی گرا ہوا ہو تو وہ موتی نکال کے لے آتے تھے. ایسے ہمارے بہترین لڑکے تھے. ان سب کو یہ لوگ لے گئے، بہت پیسے دیے، ٹھیک ہے، خریدا ان کو، اور وہ پیچھے بھیجتے رہے. اور وہ ماں باپ کے بھی حالات اچھے کیے، لیکن وہ انہی کے کام ہے جو کچھ بنایا. ان کو کچھ نہیں آتا تھا، انگریزوں کو نہ بم بنانے آتے تھے. بند کیا، ان کے تو بندوقیں نہیں ہوتی تھی. ترکی شرکی سے ادھر سے دیکھی ہے انہوں نے بندوقیں. تو اب یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ ہمارا سارا پیسہ جو بھی تھا وہ سب باہر پڑا ہوا ہے. اس سے وہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، پیسہ ان کے پاس آ گیا، چیزیں ان کے پاس آ گئی ہیں، سارا کچھ. لڑائی اور ٹیکنالوجی جدید جو بھی تھی ہمیں اب تک پنجابی لگائی ہوئی ہے، سندھی لگائی ہوئی ہے، مقامی زبانیں لگائی ہوئی ہیں. ہیر رانجھا پڑھا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. سسی پنو وغیرہ ٹھیک ہے، ہمیں ان کے سر سے ان کا تعارف ہونا چاہیے، ہم سیکھیں. لیکن سائنس کی ایک چیز نہیں ہے. بچوں کو کہا ہے کسی طریقے سے بی اے کی ڈگری لے لو، بی اے کی ڈگری فلاں چیز میں نمبر بہت زیادہ آ جاتے. بھئی تم نے پنجابی کیوں رکھی ہے؟ جی وہ نمبر بہت زیادہ آ جاتے ہیں، میں پاس ہو جاؤں گا. اور کرو گے پھر کیا؟ وہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جو بی اے کر کے آتا ہے یا ایم اے کر کے آتا ہے وہ بندہ پھر گاؤں کا بھی نہیں رہتا، وہ گاؤں کا کوئی کام نہیں کر سکتا. ذرا اس کو دھوپ اس نے کھائی نہیں ہوتی، ذرا اس کو دھوپ پڑے وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو نکارا کر دیا اس چیز نے. اور تعلیم کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، جو سب سے بڑی قوت تھی، وہ انہوں نے جنگوں کے اوپر لگا دی کہ ایٹم بم کیسے بنائے، اس سے بڑا بم کیسے بنے، اس سے اور بم کیسے بنائے، اتنی دور تک یہ بم جائے، اس سے بھی زیادہ دور تک جائے. ساری اپنی توانائی طاقت اس میں بھر دی. اب یہ نتیجہ ہو گیا ہے کہ وہ دنیا بچتی نہیں ہے. اب وہ ایک بم آتا ہے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک غرق کر دیتا ہے. کوئی ایک بڑا بم سمندر میں ڈال دے تو ایسی وہ سونامی آئے گی کہ وہ کئی کراچی جیسے شہر تباہ ہو جائیں گے. جنگیں الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے. جس جگہ جنگ ہوگی، جہاں کھیت ہو، یہ قرآن مجید میں بھی آیا تھا، بچپن سے پڑھتے آئے، کھیت سے گزرتے تھے گھوڑے تو کھیت ختم ہو جاتے تھے. جہاں سے بھی لشکر گزر کے جاتے ہیں وہ تو تھوڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، 5-10 ہزار جتنے زیادہ ہوتے تھے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو لیکن وہ تباہی بہت زیادہ ہوتی، جس بستی سے گزر جائے وہ برباد ہو جاتی تھی. کسی کے گھر کوئی چیز نہیں چھوڑتے. حالانکہ پرانے زمانے میں عورتوں کی بڑی بڑی حویلیاں جیسے ہوتی ہیں، اس میں عورتوں کے بال تک کو وہ حویلی کے اندر دفن کرتے تھے کہ مٹی کھود کے. ان کے کپڑے جو میلے ہو جاتے ہیں، پرانے ہو جاتے ہیں، تو وہ پھینکتے نہیں تھے، اسے کوئی باہر والا نہ دیکھ لے. لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو جنگیں میں سب چیز ملیا میٹ، ننگے سارے عورتیں بھاگی جا رہی ہوتی ہیں، وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں. ایسا ٹیپو سلطان کے ہوا ہے، ایسا سراج الدولہ کے ساتھ ہوا ہے، ایسا ہمارے ترکی کے ملک میں ہوا ہے. ہمارا ایک ترکی کا مشہور بادشاہ ہے، وہ باہر جنگیں کرنے گئے، پیچھے سے منگول پڑ گئے، اس کی بیٹی کو ننگا کر کے باہر بازاروں میں گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بٹھا کے وہ کرایا. اور ایسے حالات، وہ جن کو نہ کسی سورج چاند تاروں نے نہیں دیکھا تھا. اتنی اس زمانے میں عزت ہوتی تھی. لیکن سب جنگ جب آتی ہے تو ملیا میٹ کر دیتی ہے، زمین الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے. جو بادشاہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے وہ کل کسی تنور پہ روٹیاں لگا رہا ہو کسی کے پاس. جیسے ہم نے وہ بختو والا ڈرامہ دیکھا تھا، اطہر شاہ جیدی کا، کیا بات ہے اس کی. تو یہاں ضرور ہوگا، کوئی نہ سمجھے کہ ہم محفوظ ہیں. جب ہمارے پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم محفوظ ہو ہی نہیں سکتے، اس کا بہت بڑا اثر ابھی تک کچھ نہیں آیا، لیکن اثر ہوگا. اور اتنا شدید اثر ہوگا، ہر شخص پہ ہوگا، کوئی چھوٹا ہے بڑا. ہو سکتا ہے آج جو بڑی بڑی پگڑیاں، ترے کلے بندے کلے پہنے ہوئے ہیں، پر لگائے ہیں ٹوپی میں، کل وہ گنج کرا کے اور ٹینٹ کرا کے یہاں پھر رہے ہوں سڑکوں پہ، لوگوں کی کاریں صاف کر رہے ہوں. کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. جنگ الٹ پلٹ کر دیتی ہے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، کسی کو اجاڑ دیتی ہے، کسی کو بنا دیتی ہے. اس لیے ہمیں پرہیز کریں اور جنگ کو پسند نہ کریں، اس کا ذکر بھی نہ کریں. اور اپنے آپ کو کوشش کریں اپنے آپ کو کہ کم سے کم خرچہ کریں، زیادہ سے زیادہ کمائیں اور سارا زور اس چیز پہ لگائیں. اور اللہ سے دعا کریں کہ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور ایران جیسی حکومت اگر اس کو واقعی کچھ ہو جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، ہمارا ہی اپنا پیٹ، ہمارا ہی اپنا جسم، ہمارا اپنا دھڑ ختم ہو گیا ہوا ہے.
یہ وہ ایسی دیمک آئے گی کہ ہمیں سب کو کھا جائے گی. اللہ کرے یہ کوئی بھی نہ مرے. اسرائیلی کیوں مرے؟ اگر وہ آرام سے کام کر رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، زندہ رہیں. امریکی کیوں مرے؟ ہم تو کسی کے مرنے کے حق میں نہیں ہیں. انڈیا والے کیوں مر جائیں؟ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک ٹیمیں آتی ہیں. ہر ملک کا یہی حال ہے. بہترین لوگ بستیوں سے چنتے ہیں، بہترین گاؤں سے آتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گاؤں والے مضبوط ہوتے ہیں. بہترین لوگوں کو چناؤ ہوتا ہے، جو 1000 میں سے 5 بندے لے کے جاتے ہیں بہترین قسم کے، اور ان کو فوج میں برسی کرتے ہیں. وہ دوسرا دشمن ملک بھی یہی کر رہا ہے، دوست ملک بھی یہی کر رہا ہے. دنیا کے بہترین قیمتی جوان بچے فٹ 2 سال پھر ان کو شدید قسم کی ٹریننگ کراتے، اور اس کے بعد جب وہ قابل ترین ہو جاتے ہیں 18-20 سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جسے دیکھ کے ماں کہتی واہ میرا بچہ، اور باپ کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، اور اس کو میدان جنگ میں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں. دونوں کے ہاتھ میں بندوق دے دیتے ہیں، توپیں دے دیتے ہیں، ٹینک دے دیتے ہیں، بیچ میں ایک پٹی لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ یہ سرحد ہے. ادھر سے گولے ادھر آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. لگ کس کو رہے؟ ان جوانوں کو لگ رہے ہیں. وہ جو بہترین بیٹے تھے، وہ جو بہترین بھائی تھے، وہ جو 6-6 فٹ سے اوپر کے قد و خوبصورت، دیکھو کمال، کیا بات ہے، چاند جیسے چہرے. اور گولا بم جب پھٹتا ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. غالب کے اڑیں گے پرزے ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں رہتا. جنگ ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے. ایک بلڈنگ جس نے نییں کھودی، بکروں کی نیوں میں قربانیاں کی، کالے بکرے لے آئے، بسم اللہ کلمہ طیب، وہ بنیادیں رکھی، بڑی بلڈنگ بن گئی، بڑا گھر بن گیا، کمال کا گھر بن گیا. بندہ کہتا ہے واہ میں اسے دیکھتا ہوں، ھذا من فضل ربی لکھ دیا، اور بڑا کمال ہو گیا، واقعی کمال ہو گیا. اور رات کو آتا ہے جناب ایک چھوٹا سا میزائل، وہ اس کو آ کے لگتا ہے، وہ سارا جلا کے راکھ کر کے کولا کر دیتا ہے. ایسی جنگ سے توبہ، ایسے اسلحے سے توبہ، ایسے برود سے توبہ. اور جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں انہیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. درخت مار دے، درختوں کا کیا قصور ہے؟ زندہ درخت ہرے بھرے جل جاتے ہیں. تو جگنوں کا کیا قصور ہے؟ کیا کر رہا ہے تمہارا؟ اس میں دیکھو خالی بندے نہیں مرتے، خالی ساری مخلوق اس کی لپیٹ میں آتی ہے. وہ جو ہمیں دوربینیوں سے نہیں نظر آتے، جراثیم جن کو ہم بولتے ہیں، ان کے بھی نام ہیں. وہ مخلوق ہے، آخر سانس لیتی ہے، کھاتی پیتی ہے. اس سے لے کے مچھر شچھر، یہ ساری سب کچھ اچھے بھلے. بابیل بیٹھی درخت کے اوپر کوک رہی آرام سے، تو اس کا کیا قصور ہے ہماری جنگ سے؟ وہ بھی مری، کوئل بھی مری، سب چیز مردہ ہو جاتی ہے.